सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची मीठी मीठी बातें, सच्ची सच्ची बातें, सच्ची मीठी नबी की बातें, सच्ची नबी की बातें, मीठी नबी की बातें, सच्ची नबी की बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसका नाम है और सच्ची बातें। प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, हम इसमें सच्ची सच्ची बातें करते हैं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत सुनते हैं, आपके प्यारे प्यारे नाम सुना करते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारी अहादीस सुना करते हैं और उसे समझने की कोशिश किया करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम है सच्ची बातें। और हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर कौन कौन मौजूद है? मोहम्मद दानियाल के बाद कौन है? मोहम्मद हंज़ला अत्तारी हैं और मोहम्मद खिज़र हैं। और फिर कौन है हमारे साथ? मोहम्मद हमज़ा मौजूद हैं। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबसे पहले फरमान भी सुनते हैं कि हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो हमारे होते हैं 3 सेगमेंट। पहला सेगमेंट है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसमें हम अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे नाम सुनते हैं, उनका माना जाना करते हैं। दूसरा सेगमेंट होता है ऐसे हमारे प्यारे नबी। और तीसरा सेगमेंट हुआ करता है सच्चे नबी की सच्ची बातें, जिसमें हम अपने प्यारे नबी सच्चे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी हदीस सुना करते हैं। तो आप चलते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है प्यारे नबी के सच्ची बातें, सच्ची बातें, सच्ची बातें। तो हमारा पहला सेगमेंट शुरू हो चुका है प्यारे नबी के प्यारे नाम, जिसके अंदर हम प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज जो नाम सुनने वाले हैं वो है तौहा। क्या नाम है? हाँ, तौहा कैसे लिखेंगे? ते आइन हे अलिफ, ते आइन ते त्वा ते, यानी वो 2 नुक्ते वाला ते, और उसके बाद आइन फिर हे। कौन सी जबान में लिखेंगे ये? उर्दू है। हाँ, आपकी याद करता उर्दू लग रही है मुझे जी। और खिज़र भाई बता रहे थे कैसे लिखेंगे? तौहा ता 2 नुक्तों वाला ता, और हा या हा हलवे वाला, जिसमें से बहुत साउंड निकलती है, ऐसा है। वाह भाई वाह। चलो हम आपको दिखा देते भाई स्क्रीन पे कैसे लिखेंगे। ताहा पहले होगा त्वा और फिर होगा हा 2 तरह की होती हैं। एक कैसी होती है? जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसे आवाज़ आती है ना, जैसे वो ठंडी वाली एक टॉफ़ी होती है ना, वो खाएं तो उसके बाद कैसी आवाज़ आती है? है ना, ऐसी आवाज़ आती है। तो एक तो वो होता है हा, और एक होता है हा, तो हलक के निचले हिस्से से अदा होता है, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा इस तरह की साउंड नहीं आती। तो इसमें क्या होता है, पहले त्वा है, उसके बाद हा है, और दोनों पर खड़ा ज़बर भी लगा हुआ है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है तौहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत सारे नाम हैं, उन्हीं में से एक नाम तौहा भी है। और जो ये तौहा नाम है ये कुरान पाक में भी आया। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा तौहा कहकर भी फरमाया है। कुरान पाक के पारा नंबर 16 में अल्लाह पाक का इरशाद मुबारक है, तौहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, यानी तौहा। और फिर आगे फरमाया कि हमने ये कुरान आप पर इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि आप मुशक्क़त के अंदर पड़ जाएं। अच्छा, ये जो तौहा का वर्ड है ये हरूफ़ मुक़त्तआत में से, अब ये हरूफ़ मुक़त्तआत क्या होते हैं, ये सवाल ज़हन में आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? कुछ नहीं आ रहा? आ रहा है। हरूफ़ मुक़त्तआत क्या होते हैं? ये हरूफ हुआ करते हैं कुरान पाक के शुरू में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा अलिफ लाम मीम, सुना है? ये क्या है? हरूफ़ मुक़त्तआत में से। ये क्या होते हैं? इसका आप देखेंगे नीचे तो ट्रांसलेशन भी नहीं लिखी होती। कुरान पाक की ट्रांसलेशन लिखी होती है ना,
ان حروف کی وہ ٹرانسلیشن بھی نہیں لکھی ہوتی، پھر اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے. بہرحال تو یہ حروف کیا ہے؟ حروف مقطعات. اسی طریقے سے یہ طٰہٰ کا ورڈ بھی حروف مقطعات میں سے ہے. مفسرین نے صرف کے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور اس میں سے ایک معنی یہ ہے کہ طٰہٰ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک مبارک نام ہے. یا آپ علیہ السلام کا کیا ہے؟ نام ہے. اچھا، بعض بچوں کا نام بھی ہوتا ہے نا طٰہٰ رکھا ہوتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا اپنا نام طٰہٰ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بچوں کا نام طٰہٰ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ غلام طٰہٰ رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ غلام طٰہٰ رکھنا چاہیے. اب اس کی ڈیٹیل ہے، اس کی وجوہات ہیں، لیکن بہرحال اگر ہم نے نام رکھنا ہے تو کیا نام رکھیں گے؟ غلام طٰہٰ. اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا ایک نام طٰہٰ بھی ہے جی. اور اس کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں. جی. ہم آ چکے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ، جس کا نام ہے ایسے ہیں ہمارے. اس میں ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں جانا کرتے ہیں، اور ہم یہ جان رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اور آپ کے صحابہ کو جب مکہ مکرمہ کے غیر مسلموں نے تنگ کیا، ستایا، تو آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ ہجرت کر جائیں. کس طرف ہجرت کریں؟ حبشہ. یہ ایک ایریا تھا. آپ جب وہاں پر ہجرت کر گئے صحابہ کرام بعض، تو پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ خبر وہاں مشہور ہوئی کہ جو یہ غیر مسلم ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو وہ واپس آ گئے. واپس آئے تو پتہ چلا یہ بات جھوٹی تھی، تو اس میں بہت سارے وہاں سے جی سنا بھائی، یہ تو پچھلی دفعہ سنا تھا نا، تو ریوائز کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوا، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے ریوائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جنہیں اس سے بھی پچھلی باتیں سننی ہے تو کڈز مدنی چینل کے نام سے یوٹیوب پہ چینل موجود ہے، وہاں جا کر آپ سن سکتے ہیں. تو جب مشہور ہوئی خبر تو واپس صحابہ آ گئے، پتہ چلا کہ بات جھوٹی تھی، تو بہت سارے واپس چلے گئے، کچھ وہیں پر ٹھہر گئے. پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ تنگ کرنا شروع کیا، تو آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ حبشہ کی طرف تشریف لے کر چلے جائیں. جب صحابہ وہاں حبشہ پہنچے تو حبشہ میں کیا ہوا؟ وہاں کا ایک بادشاہ بھی تھا جس کا نام تھا نجاشی. کیا نام تھا وہاں کے بادشاہ کا؟ جی. تو یہاں کے جو غیر مسلم تھے وہ بہت سارے تحفے لے کر وہاں بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور بادشاہ کے پاس خضر بھائی جا کر پتہ ہے کیا کہا؟ نہیں پتا. بتائیں، ہم بتائیں؟ چلے جی. تو ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ وہاں چلے گئے حبشہ. وہاں پر بادشاہ تھا نجاشی. اب اس کے پیچھے غیر مسلم گئے بہت سارے تحفے لے کر، اور جا کر کہنے لگے کہ یہاں پر ہمارے کچھ مجرم بھاگ کر آ گئے ہیں، آپ ہمیں وہ واپس کر دے. تو وہ جو بادشاہ تھا اس نے کہا بھائی یہ تم کنہیں مجرم کہہ رہے ہو، ان کو بلا لیا جائے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر پہنچے، اور جو صحابہ کرام تھے جو وہاں ہجرت کر گئے تھے وہ سب اس کے دربار میں پہنچے. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کیس اور جو ساری باتیں تھیں وہ وہاں پر بیان کی کہ ہم نے کس طریقے سے ان لوگوں نے تنگ کیا، اور ہم ایمان لے کر آئے تھے اللہ پاک کے آخری نبی پر، اور یہ ہمیں تنگ کرتے تھے، اس لیے ہم ہجرت کر یہاں آ گئے. ہم کوئی مجرم نہیں ہے، ہم نے کسی کو مارا نہیں ہے، کوئی تنگ نہیں کیا، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ یہ لوگ ہمیں تنگ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم یہاں پر آ گئے. اب اسی حوالے سے وہ جو واقعہ وہاں پیش آیا تھا نا محل میں، اب وہ تھوڑا سا ہم ڈیٹیل سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی. چلیں اب کیا ہوا یہ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسپیچ شروع کی. کیا کی؟ اسپیچ کیا ہوتی ہے؟ تقریر. اسپیچ کرنا کیسے کہتے ہیں؟ تقریر کرنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے تقریر کی، اور انہوں نے کیا تقریر کی؟ یعنی اپنا موقف رکھا، اپنی بات سمجھائی، اور فرمایا اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے. کون تھے؟ جاہل قوم. کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، شرک کرتے تھے، لوٹ مار، چوری ڈکیتی، ظلم و ستم اور اس طرح کے برے کام کرتے تھے. اللہ پاک نے ہماری قوم میں ایک شخص کو اپنا رسول بنا کر بھیجا جن کی فیملی کے بارے میں، ان کی عادتوں کے بارے میں، ان کے سچے اور امانت دار ہونے کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے تھے. اور وہ رسول کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم تو ایسے برے کام کرتے تھے، لیکن پھر اللہ پاک نے اپنے رسول کو بھیجا جو بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بڑے اچھے ان کے اخلاق تھے، اور اس رسول نے ہمیں شرک سے روک دیا. کس سے روک دیا؟ شرک سے روک دیا، اور صرف ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، اور ہر قسم کے ظلم و ستم اور تمام برائیوں سے ہمیں منع کر دیا. ہم اس رسول پر ایمان لائے اور شرک چھوڑ کر تمام برے کاموں سے توبہ کر لی. بس اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی، اور ان لوگوں نے ہمیں اتنا ستایا کہ ہم نے اپنے ملک کو
چھوڑ دیا اور آپ کی سلطنت میں، کس کی سلطنت میں؟ بادشاہ کی کون تھے بادشاہ؟ نجاشی تو کہا ہم آپ کی سلطنت میں سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اب یہ لوگ ہمیں پھر مجبور کر رہے ہیں کہ ہم پھر اسی اپنی گمراہی پر واپس چلے جائیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریر سے بادشاہ بہت امپریس ہوا، ان کی یہ تقریر سن کر بادشاہ بہت امپریس ہوا۔ امپریس ہوتے ہیں متاثر، کیسے کہتے ہیں؟ متاثر، جس سے متاثر ہوتے ہیں اس کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھائی بات صحیح کر رہے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑا امپریس ہوا اور یہ دیکھ کر عمر بن عاص نے کہا اے بادشاہ، یہ مسلمان لوگ آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور ہی اوپینین رکھتے ہیں جو آپ کے عقیدے کے بالکل ہی خلاف ہے۔ یہ جو نجاشی بادشاہ ہے نا، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس سے پہلے یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ عیسائی تھے۔ تو اب عمر بن عاص جو تھا نا، اس نے کہا کہ جو آپ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تو ان کے متعلق وہ عقیدہ رکھتے ہیں جیسا عقیدہ آپ کا نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کی نا، تو یہ سن کر نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں سوال کیا، تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اللہ پاک کے کلام کا بادشاہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو یہی بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پاک کے ایک رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اللہ پاک کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ نجاشی بادشاہ نے بڑے غور سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان باتوں کو سنا اور کہا کہ یقیناً انجیل اور قرآن پاک دونوں ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ کیا کہا؟ انجیل اور قرآن پاک ہدایت دینے والے ہیں، انجیل اور قرآن پاک دونوں ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ انجیل جو یہ کتاب ہے کس پر نازل ہوئی، کس کو پتا ہے؟ 4 مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں؟ زبور، انجیل، قرآن، زبور کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، جی، اور توریت کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ اور قرآن پاک کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن پاک ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ انجیل اور قرآن پاک دونوں ہی ہدایت دینے والے ہیں۔ دیکھیں، جو پچھلی کتابیں تھیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی کس نے نازل کی؟ اللہ پاک نے نازل کی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا ہوا، بعد میں لوگوں نے اس میں چینجنگز کر دی، اس میں تبدیلیاں کر دی، اپنی طرف سے بہت ساری باتیں اس کے اندر ملا دیا۔ اصل تو اللہ پاک نے ہی نازل کی تھی، لیکن بعد والوں نے کیا کیا اس میں، خضر بھائی؟ مکسنگ کر دی۔ کیا کر دی؟ مکسنگ سمجھتے ہیں؟ کچھ ملا دیتے نا اپنی طرف سے، اس کو مکسنگ کہتے تھے۔ بعد والے لوگوں نے اپنی طرف سے غلط باتیں اس میں مکس کر دی، لہٰذا جو غلط باتیں ہیں وہ تو غلط ہیں، وہ تو اللہ پاک کی طرف سے ہے ہی نہیں، اور جو اللہ پاک کی طرف سے وہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ لیکن اب بعد والوں نے مکسنگ کر دی ہیں، لہٰذا اب ہمیں جو ہے نا، ہم یوں عقیدہ رکھیں گے کہ جو کچھ اللہ پاک کی طرف سے ان میں نازل ہوا تھا وہ سارے کا سارا ٹھیک ہے، اور ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اور جو لوگوں نے غلط باتیں ملائی ہیں وہ غلط ہیں، اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ بادشاہ نے کیا کہا کہ انجیل اور قرآن پاک دونوں ہی ہدایت دینے والے، یعنی وہ انجیل جو خاص اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئی تھی، جو مکسنگ کر دی غلط باتیں وہ تو نہیں ہیں، وہ تو غلط باتیں ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ بادشاہ کہتا ہے اور یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کے وہی رسول ہیں جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں دی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو نجاشی بادشاہ ہے اس نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ پھر وہ کہتے ہیں نجاشی بادشاہ، اور اگر مجھ پر بادشاہت کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو میں خود مکہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتا۔ بادشاہ کی باتیں سن کر اس کے آس پاس جو لوگ موجود تھے نا، وہ ناراض ہو گئے، آس پاس دربار میں بڑے بڑے ان کے مذہبی پیشوا وغیرہ، وہ ناراض ہو گئے کہ بھائی یہ کیسی آپ باتیں کر رہے ہو، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ مگر نجاشی بادشاہ نے پتہ ہے کیا کیا؟ نہیں پتا، سب کو ڈانٹ دیا، سب کو ڈانٹ کے چپ کرا دیا کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے، تم ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرو، ہاں غلط باتیں کسی کی نہیں سنوں گا۔ بادشاہ تو سب ڈر گئے، بادشاہ کے سامنے چپ ہونا پڑتا ہے نا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے سب کو ڈانٹ کر خاموش کرا دیا، اور مکے سے آئے ہوئے نان مسلم کے تحفوں کو واپس کر ان کو دربار سے نکال دیا۔ ہاں کہا تم چھٹی کرو،
اور پھر مسلمانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ میرے ملک میں جہاں چاہو امن و سکون کے ساتھ اور آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو، تمہارا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کوئی بھی کچھ تمہارا نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ جو نجاشی بادشاہ تھے یہ بھی کیا ہو گئے پھر؟ مسلمان ہو گئے تھے جی۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اور اسی کے ساتھ چلیں گے ہم اپنے تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ جی سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی تو اب ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے سچے نبی کی سچی باتیں۔ سچے نبی کی سچی باتیں، جس میں ہم حدیث پاک سنا کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہاں جو ہمارے پاس بچے موجود ہیں ان سے کچھ سن لیں، آپ سے کچھ سن لیں۔ کیا سنائیں گے بھائی؟ کچھ سنا دیں۔ حنزلہ بھائی سے سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور نصف الایمان، یعنی صفائی نصف ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان ہے جی۔ اور کیا سنا رہے ہیں ہمارے حمزہ بھائی؟ نعت سنا دیں۔ نعت سنائیں گے آپ؟ کون سی نعت سنائیں گے؟ اے کاش تصور میں مدینے۔ سبحان اللہ، تو سنیں گے پھر نعت جی مل کے؟ جی۔ چلے پھر ایک شعر سنائیں آپ، کیونکہ پھر ہمیں بھی تو سنانا ہے نا، ٹھیک ہے؟ چلیں۔ اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، 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 اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ۔ چلے جی اب ہم حدیث پاک آپ کو سناتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیارے نبی کی سچی باتیں، یا سچے نبی کی سچی باتیں۔ جی حدیث پاک ہم سنتے ہیں ان عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ، یعنی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا خاموشی پر قائم رہنا، انسان کا یا آدمی کا خاموشی پر قائم رہنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، انسان کا خاموشی پر قائم رہنا کتنے سال کی عبادت سے افضل ہے؟ 60 سال کی جی 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، آپ فرماتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے، کتنی عبادت کرے؟ 60 سال، یہ 60 کتنے ہوتے ہیں کون بتائے گا؟ 60 60 ہوتے ہیں 60،
تو کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص 60 سال عبادت کرے مگر زیادہ باتیں بھی کرے، مگر زیادہ باتیں بھی کرے، اور کیسی باتیں کرے کہ اچھی بری بات میں تمیز نہ کرے، اچھی بری بات میں تمیز نہیں کرے۔ اچھی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ پیاری باتیں ہوتی ہیں، اچھی باتیں، سچی باتیں۔ ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ کیا آتا ہے ٹائٹل کلام؟ یاد ہے کسی کو؟ سچی باتیں، سنائیں۔ سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں۔ جی، تو ٹائٹل کلام آتا ہے، اس میں بھی اسی طرح سے آتا ہے نا، سچی باتیں، پیارے نبی کی پیاری باتیں، پیاری پیاری باتیں۔ تو اب کوئی باتیں کرتا ہے لیکن اچھی اور بری بات کی تمیز نہیں کر رہا، اچھا بھی بولتا ہے ساتھ میں بری باتیں بھی کر رہا ہے، بری باتیں میں کیا ہو جائیں گی؟ جھوٹ بھی آ جائے گا، غیبتیں بھی آ جائیں گی، کسی کو گندی باتیں بولنا بھی آ جائیں گی، ٹھیک ہے خضر بھائی؟ وہ ایسی گندی باتیں بھی بولتا ہے اور گناہ والی باتیں بھی بولتا ہے۔ تو ایسی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہے۔ کیا کرے؟ خاموش ہے، ہاں، کیسی باتیں کیسی کرنی چاہیے؟ یا تو اچھی باتیں ہو، کیسی باتیں ہو؟ اچھی باتیں، کو فائدے کی باتیں ہوں، ٹھیک ہے؟ اب بعض اوقات دلچسپ بنانے کے لیے، اب جیسے ہی بچوں کا پروگرام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے بچوں کی ذرا دلچسپی پیدا ہو، اور بچے کیا ہوتے ہیں؟ دلچسپ باتیں سنتے ہیں نا، اور دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ان سے کچھ باتیں کرنا تاکہ انہیں ہم اچھی باتیں سکھا سکیں۔ تو اب یہاں کیا مقصد ہے کہ ہم دلچسپ باتیں کر رہے ہیں تاکہ بچے اچھی باتیں سیکھ سکیں، تو اس لیے باتیں کی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہے، بعض اوقات آدمی یوں ہی فضول باتیں بس کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی فضول باتیں، یہ اور وہ اور ادھر کی اور ادھر کی، اور پھر فضول باتیں کرتے کرتے کیا کرتے ہیں؟ گناہ والی باتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ بات معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ یا تو اچھی باتیں کریں جس سے کوئی فائدہ ہو، کوئی دین کا فائدہ ہو یا دنیا کا فائدہ ہو۔ اب پیاس لگی تو کیا کریں گے؟ ہمیں پانی چاہیے تو پانی مانگ سکتے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ اچھی بات ہو جائے گی، یعنی فضول بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ فضول بات نہیں ہے۔ بھوک لگی تو کیا کریں گے؟ کھانا مانگیں گے، ہاں، بھوک لگی ہے کھانا دیں، وہ نظم بھی ہے نا، اس میں بھی آتا ہے بچے ہاں، وہ بلی کے بچے کہتے ہیں اپنی امی سے، تو بلی کے بچے امی سے کہتے ہیں، تو اسی طرح بچے جو ہیں وہ بھی اپنی امی سے کہہ سکتے ہیں بھائی کھانا دے دیں۔ ایسا نہیں ہوگا چپ چاپ بیٹھے رہیں گے نہیں بھائی ہم نہیں بات کر رہے، کھانا چاہیے، کوئی کام ہے تو وہ باتیں کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی دین کا فائدے کی بات ہے تو ہمیں وہ باتیں کرنی چاہیے۔ لیکن نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے تو پھر کیا کریں؟ بہتر کیا ہے؟ خاموش رہا جائے۔ جی، تو یہ فرماتے اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر خاموش رہ لیں، کیونکہ خاموشی میں بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے خاموشی میں فکر بھی ہے، اصلاح نفس بھی ہے، حقیقتوں کی پہچان بھی ہے، ذکر بھی ہے، مراقبہ بھی ہے۔ اب یہ تھوڑی باتیں مشکل ہو گئی، سمجھ میں آ گئی کیا؟ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو جائے۔ بہرحال خاموش آدمی رہتا ہے تو خاموش رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اچھی اچھی باتیں سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خاموش رہ کر ہم جتنی دیر یہ فضول باتیں نہیں کر رہے اتنی دیر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں خضر بھائی؟ اللہ کا ذکر، ہاں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں نا درود پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا، حنزلہ بھائی ٹائم ملتا ہے؟ بچوں کو بھی ٹائم نہیں مل رہا ہوتا بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بہت سارے فضول کام کرنے ہوتے ہیں، فضول گیمز کھیلنے ہوتے ہیں، ویڈیو گیمز کھیلنے ہوتے ہیں، تو ہم اگر یہ فضول کام کرنے کی جگہ کیا کر لیں؟ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ اسکول کا کام کر سکتے ہیں، مدرسے کا کام کر سکتے ہیں، یعنی مدرسے کے جو سبق تھا اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہوگا اگر ہم خاموش رہیں گے، فضول نہ بولیں گے نہ فضول کھیلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جگہ ہمیں بہت سارا ٹائم مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم یہ اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، اور فضول بولنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اور کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، آپ فرماتے ہیں یہ نعمتیں، یعنی جو پیچھے باتیں گنائی نا، یہ نعمتیں اگرچہ ایک لمحے کی ہوں 60 سال کی خشک عبادت سے افضل ہیں۔ اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ کی فکر 1000 سال کے خاص ذکر سے افضل ہے۔ خیال رہے کہ ان جیسے مقامات پر 60 سال یا 70 سال سے مراد لمبا زمانہ ہوتا ہے، نہ صرف ایک مخصوص وقت، یعنی فرمایا نا کہ یہ 60 سال سے بہتر ہے، تو یا بعض روایتوں میں آتا ہے 70 سال سے بہتر ہے، تو یہاں مراد ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائم پیریڈ، یعنی خاص ایئرز مراد نہیں ہوا کرتے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھی باتیں کرنی چاہیے، اور اگر اچھی باتیں نہ ہوں تو کیا کریں؟ خاموش رہیں۔ جی، اچھی باتیں کریں یا خاموش رہیں، اور خاموش رہ کر کیا کریں؟ درود پاک، ہاں، اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور اچھی اچھی باتیں سوچنی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمیں اچھے بچے بننا ہے۔ کون سے بچے بننا ہے؟ اور یہ اچھے بچے بنانے کے لیے پروگرام آیا کرتا ہے جس کا نام ہے
یہ صرف سچی باتیں نہیں آتا، اور بھی اچھے اچھے پروگرامز آتے ہیں، اور وہ پروگرامز آتے ہیں کڈز مدنی چینل پر۔ تو ہم نے کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے، اور پروگرام سچی باتیں بھی دیکھتے رہنا ہے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سچی میٹھی میٹھی باتیں، اچھی سچی سچی باتیں، سچی میٹھی میٹھی باتیں، اچھی سچی سچی باتیں، سچی میٹھے نبی کی باتیں، اچھی سچے نبی کی باتیں، میٹھے نبی کی باتیں، اچھی سچے نبی کی باتیں، سچی باتیں، سچی باتیں، بچوں کا مدنی چینل۔